बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को आँख के इलाज के लिए जेल से पिम्स हॉस्पिटल लाए जाने की सरकारी सतह पर तस्दीक कर दी गई है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब का कहना है कि इमरान खान को मामूली तिब्बी कार्रवाई के लिए जेल से हॉस्पिटल ले जाया गया है। भाईजान, मामूली तिब्बी कार्रवाई क्या होती है? अगर तिब्बी कार्रवाई मामूली थी तो ये मसला जेल के अंदर ही हल कर लिया जाता। अगर आपको हॉस्पिटल लाना पड़ा है किसी को, कैदी को, तो वो मामला मामूली कैसे हो सकता है? मैं तो ये समझने से कासिर हूँ। फिर तारड़ साहब फरमाते हैं कि जी इमरान खान को सिर्फ 20 मिनट के मुआयने के बाद ही वापस हस्पताल से जेल रवाना कर दिया गया। हजूर, अगर आपने बताना ही है तो फिर पूरा सच बताएं। आधी अधूरी बात किस मकसद के लिए कर रहे हैं? हकीकत यह है कि इमरान खान 20 मिनट तक नहीं, कहा जा रहा है कि जी 3 घंटे से ज़्यादा हॉस्पिटल में रहे हैं। इस दौरान अडयाला से पिम्स हॉस्पिटल तक कर्फ्यू की सी कैफियत थी। हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन थिएटर और एनेस्थीसिया सेंटर को भी सील किया गया था। अब तो वो बातें भी सामने आ रही हैं जो इमरान खान डॉक्टर से करते रहे हैं। अताउल्लाह तारड़ साहब, ये तो आपने बता दिया कि जी इमरान खान बिल्कुल सेहतमंद हैं। काश आप ये भी बता देते कि उनका मोराल जो है वो उनकी सेहत से भी ज़्यादा ठीक था, सुपर फिट था। इस कैदी ने अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर से बड़े सलीके के साथ माजरत की कि उसकी वजह से उन्हें रात के इस पहर ज़हमत दी गई है। ये भी बता देते कि इमरान खान की किस बात पर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के कहके लग गए। फिर इसमें डॉक्टर्स का भी बता देते, उस डॉक्टर का भी कि जिसने ये कहा था कि 3 साल जेल में गुजारने के बाद भी वो बिल्कुल हशाश पशाश है और खौफ उसकी खाल में दाखिल नहीं हो सका। ज़रा पूरी बात बताते ना हजूर। इस कैदी के भांकपन का जिक्र तो करते ना आप, मगर उसके लिए बड़े ज़र्फ़ की ज़रूरत है शायद। तारड़ साहब, चलें अब यही बता देते हैं कि इमरान खान को आधी रात के वक्त पिम्स क्यों ले जाया गया? सिर्फ इस खौफ से कि दिन के औकात में इमरान खान की पिम्स आमद पर कोई कैदी की झलक ना देख ले। हजूर, खुले दिल और दयानतदारी से तस्लीम करें कि ये निज़ाम कैदी की रिहाई तो छोड़े, उसकी एक झलक बर्दाश्त करने से कासिर है। नाज़रीन, यहाँ पे सोशल मीडिया पे फ़ेक तस्वीरें, जब इमरान खान शायद लिफ्ट से गिरे थे उस वाक़े की तस्वीरें जो हैं, वो विजुअल्स जो हैं, वो कुछ लोगों ने शेयर किए हैं। अब यकीन करें कि देखते ही देखते हज़ारों लाखों में उनके व्यूज़ चले गए। लोग दीवानावार उन तस्वीरों को, उन वीडियोज़ को देख रहे हैं। ये है कैदी की मकबूलियत का आलम। वैसे अताउल्लाह तारड़ साहब, इमरान खान के मौलिजीन का ये कहना है कि इमरान खान की आँख को CRVO नामी बीमारी लाहक है, जिसके लिए 3 इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। 1 इंजेक्शन लग गया और इमरान खान को मुकम्मल इलाज के लिए 2 मज़ीद इंजेक्शन लगना है। इस मामूली सी जो तिब्बी कार्रवाई है, तिब्बी मुआयने के लिए अभी मज़ीद 2 बार इमरान खान को पिम्स लाना पड़ेगा, क्योंकि जेल में इसका इलाज मुमकिन ही नहीं है। तो गेट रेडी फॉर 2 मोर विज़िट्स। आगे क्या होता है, कैसे आप छुपाते हैं, देखते हैं आने वाले दिनों में। अच्छा नाज़रीन, हालात जो पहले ही बहुत परेशान कुन थे, अब मज़ीद तकलीफ़ दे होते चले जा रहे हैं, क्योंकि हुकूमत ख़ुद को आइन में नहीं देख रही। ना आईने में देख रही है, ना आइन में देख रही है, बल्कि आइन को हुकूमती किरदारों में देखने लगी है। हुकूमती किरदार भी ऐसे जो धत्कारे हुए हैं और फिर भी मुसल्लत हैं। अदालतें बेहाल हैं, हुक्मरानों ने इंसाफ वाला तराजू अपने हाथों में पकड़ लिया है, जहां नीयत देखकर उन्हें हैसियत देखकर तोला जाने लगा है। देखते नहीं है अशराफिया कानून तोड़े बगैर तो नसीहत काफ़ी। सीधी बात, हम जैसों से गलती हो जाए तो मुश्कें कस दी जाती हैं। किस किस बात का रोना रोएं। यहाँ हादसात सानहात बन जाते हैं और अलमिए को जन्म देने लगते हैं। नाज़रीन, शोरकोट की 24 साला सादिया और उसकी 10 माह की बच्ची तारीक राहों में मारे गए। ये लाहौर की चकाचौंध देखने आए थे और अंधेरे में जुल्म का शिकार बन गए। ये नौजवान लड़की और उसकी बेटी इसलिए भी बदकिस्मत साबित हुए कि उनके कत्ल पर मीडिया भी खामोश है। ये माँ बेटी कराची की सेवरेज लाइन में अगर गिर कर मर जाती तो क़यामत आ जाती। 24 घंटे मीडिया लाइव नशरियात चलाता, प्रोग्राम्स होते, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती, लेकिन ये पंजाब है और ऊपर से लाहौर, शाही ख़ानदान की राजधानी। मरने वालों के लवाहिकीन खुशकिस्मत हैं कि ख़ातून के शौहर और उसके भाइयों को रिहा कर दिया गया, वरना उन पर भी कत्ल डालकर मामले को कुछ का कुछ बना
دیا جاتا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی شور مچا تو ایک محترمہ نے تو خبر کو ہی جعلی قرار دے دیا نا۔ ترقیاتی اداروں کے افسروں نے سیوریج نالے میں کسی انسان کا گرنا اور پھر ڈوب جانا ناممکن قرار دے دیا، مگر مرنے والے کی شاید کوئی نیکی کام آ گئی کہ 5 گھنٹے بعد آؤٹ فال روڈ کے نالے سے اس کی لاش مل گئی، اور 18 گھنٹے بعد بیٹی کی، جس کے بعد اشکشوئی کے لیے 1-2 افسروں کو معطل کر دیا گیا۔ مرنے والوں نے اپنی جان دے کر سسٹم ننگا کر دیا، حالانکہ وہ پہلے ہی ننگا تھا، بس دیکھنے والوں کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہے۔ لیکن قصور تو اس لڑکی کا اصل میں، اسے کیا ضرورت تھی کہ شور کوٹ سے لاہور آتی؟ لاہور آئی گئی تھی تو اسے پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یہاں پوری انتظامیہ نقدہ کوکا ڈھونڈنے میں لگی ہوئی ہے۔ جو افسر باقی بچے ہیں وہ پتنگ سازوں کے سر پہ کھڑے ہیں کہ کہیں کسی پتنگ پہ کپتان کی تصویر تو نہیں چھپ رہی۔ اس مصروف ماحول میں اس لڑکی کو اپنی معصوم سی گڑیا جیسی بیٹی کے ساتھ لاہور آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ لاہور آنا ہی تھا تو 6, 7, 8 فروری کو آتی، جب لاہور کا آسمان رنگوں سے سجا ہوتا اور نیچے 2 کروڑ کی آبادی قاتل ڈور سے بچنے کی کوششوں میں لگی ہوتی۔ ناظرین، ریاست جب چیخ چیخ کر خود کو ماں کہنے لگے تو پھر ہر ظلم خیر خواہی قرار پاتا ہے اور ہر سوال نافرمانی۔ احتساب کا ڈر نہ ہو تو اختیار بے لگام ہو جاتے ہیں، اور بے لگام اختیارات اور بہت ساری برائیوں کے ساتھ ساتھ عام آدمی کے اعصاب پر بھی بوجھ بن جاتے ہیں۔ بوجھ اٹھانے اور اسے برداشت کرنے کی ایک حد ہوتی ہے۔ خیر اسے چھوڑے، بسنت پر بات کرتے ہیں ناظرین، جس پر ہم سب بات کر رہے ہیں ماشاءاللہ، جس نے حکمرانوں کی مت مار دی ہوئی ہے۔ بسنت سے پہلے ہی پنجاب کے حکمرانوں کا اتنا ٹھٹھا اڑ رہا ہے کہ خدا کی پناہ، ایسی بے مثال ٹرولنگ ہو رہی ہے کہ نون لیگیوں کی ہمت بھی جواب دے گئی ہے، جو نجی محفلوں میں کھل کر کہنے لگے ہیں کہ جی بسنت کا پنگا لینے کی ضرورت ہی کیا تھی، اگر یہ پنگا لے ہی لیا تھا تو بسنت کو بسنت ہی رہنے دیتے۔ یہ تاثر کیوں بنا دیا گیا ہے کہ بسنت کے 3 روز لاہور میں کرفیو کا ماحول ہوگا اور ہم ایک تہوار کی طرف نہیں بلکہ ایک جنگ بپا، مارکا بپا کرنے جا رہے ہیں۔ انتظامیہ اور حکومتی مشینری پاگلوں کی طرح نقد کوکے کی تلاش میں گھروں کے باہر کان لگا کر کھڑی ہوگی، یا عمران خان کی تصاویر اور نام والی پتنگوں کو ضبط کرنے کے لیے اور ان کے مالکان کو گرفتار کرنے کے لیے سیڑھیاں لگا کر گھروں میں داخل ہو رہی ہوگی۔ شاید اسی اندرونی تنقید سے تنگ آ کر پنجاب حکومت کو کہنا پڑا ہے کہ جی 132 گانوں پر پابندی صرف سٹیج پرفارمنس کے لیے تھی۔ وزیر اطلاعات کا کہنا یہ ہے کہ 804 نمبر جو بھی جہاں بھی لکھنا چاہتا ہے ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں، مگر انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ہمیں عمران خان کی تصویروں والی پتنگوں پر کوئی اعتراض نہیں ہے، حالانکہ اس مسئلے کا بھی حل موجود تھا۔ پنجاب حکومت جہاں اور بہت سارے غیر ضروری اخراجات کر رہی ہے، وہیں بسنت پر میڈم وزیر اعلیٰ اور نواز شریف کی تصاویر والی پتنگیں بھی بنوا لیتے اور اسے لوگوں میں فری بانٹا جاتا۔ شاید اس پر غور بھی کیا گیا ہو، مگر پھر شاید یہ تجویز کہہ کر رد کر دی گئی ہو کہ اگر عوام نے سرکاری تصویروں والی یا اپنے محبوب قائدین کی تصویروں والی پتنگیں لینے سے انکار کر دیا تو اس کی ویڈیوز اپلوڈ کر دی گئی تو پھر نون لیگ کی اور زیادہ سبکی ہوگی۔ دوسرا خدشہ شاید یہ بھی ہو کہ اگر لوگوں نے تصاویر والی سرکاری پتنگیں لینے کے بعد ان تصاویر میں کچھ ٹیمپرنگ کر دی، یا کچھ بھی ٹیمپرنگ کی جا سکتی ہے، یا تصاویر کے ساتھ کچھ ایسا لکھ دیا جو ناپسندیدہ ہوا تو ایک اور تماشا لگ جائے گا۔ اس لیے فیصلہ یہی کیا گیا ہے جی کہ کپتان کی تصویر والی پتنگیں نہیں اڑانے دی جائیں گی۔ اس کے بعد بھی کئی توڑ ہیں، جیسے فارم 45 اور فارم 47 کے رزلٹس والی پتنگیں ان دنوں سوشل میڈیا پہ اڑ رہی ہیں۔ اگر بسنت پر یہی پتنگیں اڑنے لگی تو پھر حکومت خود کو کوستی پھرے گی کہ اس سے بہتر تھا عمران خان کی تصاویر والی پتنگوں کی اجازت دے دیتے۔ اب بسنت تک حکومت بہت بڑے ایک کڑے عوامی احتساب کی زد میں۔ اچھا ناظرین، اسی والے سے رانا ثناء اللہ کی جو دوربین نگاہ ہے اس نے بالآخر وہ راز بتا ہی دیا جس کی وجہ سے بسنت پر عمران خان کی تصاویر والی پتنگوں پر پابندی لگانی پڑی ہے۔ کیا ویسے وہ لاجک انہوں نے بتائی ہے، ہمارے چھوٹے ذہن تو وہاں تک کبھی پہنچ ہی نہیں سکتے تھے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اگر پتنگوں پر عمران خان کی تصاویر کی اجازت دے دی جاتی تو ہمارے لوگ پھر نواز شریف اور مریم نواز کی تصویروں والی پتنگیں اڑا دیتے، پھر جناب کسی کی پتنگ کٹ جاتی اگر تو کوئی نعرے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر گالم گلوچ شروع ہو جاتی۔ جی یہ رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے ہیں ایک ٹی وی انٹرویو میں، وہ کہتے ہیں کہ جی پھر نعرے لگنے شروع ہو جاتے، پھر گالم گلوچ شروع ہو جاتی، پھر لڑائی شروع ہو جاتی، اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بات قتل تک پہنچ جاتی۔
اسلحے کا استعمال ہوتا, قتل ہو جاتے. ویسے اتنی دور تک نظر ہے آپ کی. میں تو حیران ہوں. میں یہ رانا ثناء اللہ صاحب کی یہ منطق سن کے تو مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا. ناظرین پہلے بھی شاید آپ کو سنا چکا ہوں کہ وہ کسی خاتون کو, بیچارے کو, ڈری ہوئی خاتون کو جنگل میں ایک بندہ ملتا ہے. تو وہ بندہ کہتا ہے کہ چلو آپ ڈری ہوئی لگ رہی ہیں تو میں آپ کو جنگل پار کرا دیتا ہوں. تو وہ اس بندے کے پاس ڈنڈا ہوتا ہے, رسی ہوتی ہے, بالٹی ہوتی ہے اور ایک مرغا بھی پکڑا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں میں بھی آپ کو راستہ پار کرا دیتا ہوں. تو جنگل ہے تنہا. تو وہ عورت کہتی ہے نہیں تم مجھے راستے میں چھیڑو گے. وہ بندہ کہتا ہے خدا کا نام لو بہن, کیا میں تمہیں کیسے چھیڑوں گا, کیوں چھیڑوں گا؟ یہ دیکھو میرے تو سارے ہاتھ جو ہیں, یہ دیکھو میرے ہاتھوں میں تو یہ رسا ہے, ڈنڈا ہے, مرغا ہے, بالٹی, میں کیسے تمہیں چھیڑوں گا؟ عورت کہتی ہے نہیں تم چھیڑو گے, مجھے پتا ہے تم مجھے راستے میں چھیڑو گے. کیسے چھیڑوں گا؟ تم ایسے چھیڑو گے کہ تم مجھے تنہا دیکھ کے تم آگے جا کے تم زمین میں ڈنڈا گاڑ دو گے, اس سے رسی باندھو گے, اس رسی سے مرغے کی ٹانگ باندھو گے اور اس پہ بالٹی دے دو گے. بندہ کہتا ہے یہ خیال تو میرے ذہن سے نہیں آیا. تو رانا ثناء اللہ صاحب جہاں تک آپ نے بات پہنچا دی ہے نا کہ جی اگر سیاسی پتنگوں کی 2 تصویروں والی پتنگوں کے پیچ لڑیں گے تو معاملہ قتل تک جا پہنچے گا. تھوڑے اور اس بڈھی چ کوئی زیادہ فرق نہیں. رانا صاحب کمال کیتا ہے, کہاں بات پہنچا دی. سیدھی بات کرے کس وجہ سے پابندی لگی ہے, اتنی دور دراز سے پتہ نہیں کون سی بات. اچھا پھر رانا صاحب فرماتے ہیں کہ جی عمران خان کی تصویروں پر پابندی کے باوجود اگر کسی نے پتنگوں پر 804 لکھ بھی دیا تو اس سے کیا فرق پڑے گا. اچھا رانا صاحب کہتے ہیں کہ جی لاہور کی 2-2.5 کروڑ کی آبادی ہے, اس میں سے 20-25 لاکھ گھرانے مشتمل ہیں, تو زیادہ سے زیادہ 2,500-3 ہزار لوگ ہی تو پتنگیں اڑائیں گے, کون سی قیامت آ جائے گی, ہمیں کیا ضرورت ہے ڈرنے کی. واہ زبردست. میں تو پہلی دفعہ سن رہا ہوں یہ بات کہ نہیں صرف 2-2.5 ہزار لوگ پر پتنگیں اڑا رہے ہیں. میں حیران رہ گیا کہ پنجاب حکومت ان 2-3 ہزار پتنگ بازوں کو, پنجاب حکومت کو اتنی فکر ہے ان 2-2.5 ہزار 3 ہزار لوگوں کی, ان کی تفریح کا کتنا خیال ہے کہ ان کے لیے حکومت نے اپنی ساکھ کی پرواہ نہیں کی اور کسی مسئلے کو خاطر میں نہیں لائے. پورے پاکستان میں جو حفاظتی انتظامات ہیں, جو سیاسی پتنگوں کے خوف سے اقدامات کیے جا رہے ہیں, پورے پاکستان میں ڈسکس ہو رہے ہیں. تو یہ پہلی دفعہ رانا صاحب نے بتایا کہ یہ پتنگ بازوں کی تعداد تو صرف 2-2.5 ہزار ہے پورے لاہور میں. یہ تو سوچا ہی نہیں. تو ایک بعض اطلاعات تو یہ ہے کہ اوور آل پنجاب کی حکومت جو ہے وہ سرکاری مشینری سمیت اور حفاظتی انتظامات پر کل ملا کر شاید کوئی 90 کروڑ سے زیادہ 90 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم خرچ کر رہی ہے. رانا صاحب آپ نے تو غبارے میں سے ہوا ہی نکال دی. یہ کہہ کہ صرف کہ 2-2.5 ہزار لوگ پتنگ اڑائیں گے. تو پھر میڈم وزیر اعلیٰ سے پوچھا جانا چاہیے کہ پیسوں کا اتنا زیادہ اسراف صرف 2-2.5 ہزار پتنگ بازوں کے لیے, پورے کا پورا ملک جو ہے وہ اس کی آپ نے امن جو ہے وہ داؤ پہ لگا دیا. پورے صوبے کی عوام کا وہ پتہ نہیں کیا موٹر سائیکلوں پہ لگائے جا رہے ہیں, یہ لگایا جا رہا ہے, روکا جا رہا ہے, چھاپے مارے جا رہے ہیں جگہ جگہ پہ, عجیب حال موقع دیہڑے. تو یہ صرف 2-2.5 ہزار لوگوں کے لیے. مجھے تو ویسے بڑا اطمینان بخش یہ ہے کہ جی سارے لوگ اس عادت بد میں مبتلا نہیں ہیں, اس لت میں مبتلا نہیں ہیں. بہرحال اب دیکھیں آگے جا کے کیا بنتا ہے. اچھا ناظرین, بسنت کی بات ہو رہی ہے تو ایک ہماری طرف سے بہت اخلاص کے ساتھ پبلک سروس میسیج بھی سن لیں. خدارہ بسنت پر دھاتی اور کیمیکل ڈور کے استعمال سے مکمل طور پر سختی سے اجتناب برتیں. ویسے ناظرین سچی بات تو میں تو آج تک یہ سائیکی نہیں سمجھ پایا کہ جو لوگ دھاتی تار استعمال کر کے دوسرے کی پتنگ کاٹ بھی دیتے ہیں ان کے لیے خوشی کس بات کی ہوتی ہے, جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے فاؤل نہیں بہت بڑا فاؤل کھیل کے دوسرے کی پتنگ کاٹی ہے. تو مزہ تو تب آتا ہے کہ اگر آپ مقابلے کی سادہ ڈور کے ساتھ سادہ ڈور والے کی پتنگ کاٹیں, پھر تو مزہ ہے, مقابلے کا جوڑ ہے. یہ تو آپ نے فاؤل کھیلا ہے اور اس پر آپ خوشی کے نعرے, آئیبو کاٹا کا نعرہ, یہ تو بالکل ایسی ہے جیسے فارم 47 کی فتح ہے. یہ بالکل میں تو یہ کہنے سے اپنے آپ کو نہیں روک پاتا, یہ فارم 47 والی فتح ہے. اچھا ناظرین چھوڑیں فارم 47 کے چکروں کو. میں آج جی سارا دن وہ دیکھتا رہا ہوں جی محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا ایک کلپ, یہ آپ بھی سن لیں, جو آج سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے. یہ آپ سن لیں ذرا. پاکستان کی اگر کسی بھی طرح کی ایکسپورٹ ہم نے بڑھانی ہے, سب سے بہترین ایکسپورٹ تو ہمارے بریلینٹ برینز ہیں جن کو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں.
یہ ہے. میں آپ کے بیان سے کلی طور پہ متفق ہوں. یہ بہت اچھی ایکسپورٹ ہے جو برینز کی ایکسپورٹ ہے، لیکن صرف اپنی ناقص معلومات کی بنیاد پہ ایک چھوٹی سی اضافہ کرنا چاہتا ہوں آپ کی بات میں محترمہ، کہ اس کو دنیا والے جو ہیں نا وہ ایکسپورٹ نہیں کہتے، اس کو برین ڈرین کہتے ہیں بس. ناظرین، آخر میں مبشر سعید کے چند غیر سیاسی اشعار سن لیں. ہم اگر تیرے خد و خال بنانے لگ جائیں، ہم اگر تیرے خد و خال بنانے لگ جائیں، صرف آنکھوں پہ کئی ایک زمانے لگ جائیں. میں اگر پھول کی پتی پہ تیرا نام لکھوں، میں اگر پھول کی پتی پہ تیرا نام لکھوں، تتلیاں اڑ کے تیرے نام پہ آنے لگ جائیں. تو اگر ایک جھلک اپنی دکھا دے ان کو، سب مصور تیری تصویر بنانے لگ جائیں. ایک لمحے کو اگر تیرا تبسم دیکھیں، ایک لمحے کو اگر تیرا تبسم دیکھیں، ہوش والوں کے سبھی ہوش ٹھکانے لگ جائیں. ہم اگر وجد میں آئیں تو زمانے کو سعید، کبھی غزلیں تو کبھی خواب سنانے لگ جائیں، کبھی غزلیں تو کبھی خواب سنانے لگ جائیں. ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.